सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें। सच्ची बातों में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले, अपनी हदीस पाक की तरफ बढ़ने से पहले हम बच्चों का लेते हैं तारुफ और फिर चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ सत्तारी। अब्दुल अजीज़ अत्तारी, माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 7 क्लास। माशाल्लाह, 7 क्लास में पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप क्या करते हैं? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? 1 पहली क्लास में पढ़ते हैं? जी। माशाल्लाह। अच्छा, आप दोनों से एक मेरा कॉमन सवाल है और आप अपने अपने हिसाब से जवाब दें कि हर कोई, जैसे अब आपका पता नहीं मकसद एम बना है नहीं बना, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये कि हर बच्चे का कोई एक जहन होता है, सोच होती है कि भाई मुझे क्या बनना है, क्या करना है बड़े होके। एक एम के पीछे पीछे चल रहा होता है, मकसद के पीछे अपने चल रहा होता है। जैसे बाज़ औक़ात बच्चे बोल रहे होते हैं कि मुझे पायलट बनना है, कोई बोलता है मुझे क्या बनना है। आपका क्या मकसद है? आपको क्या बनना है? आलिम, मुफ्ती और मुबल्लिग। माशाअल्लाह, मरहबा, क्या बात है आपकी। आलिम, मुफ्ती और मुबल्लिग, वाह। तो ये आपका, मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि ये आपका मकसद कैसे बना है? क्या आपने किसी को देखा? कौन आपका आइडियल है? मदनी चैनल पे अब्दुल हबीब अत्तारी, माशाअल्लाह, हाजी इमरान अत्तारी को देखते हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। निगरान शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, मदनी चैनल पर आप इन मुबल्लिग को देखकर आपका जहन बना है कि मुझे भी मुबल्लिग बनना है और मुफ्ती बनना है, आलिम बनना है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मकसद है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी देख लें कि हमारे बच्चों का कैसा प्यारा मकसद है। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आपका क्या मकसद है? आलिम। आलिम बनने का। आपका भी? माशाअल्लाह। आपका कैसे जहन बना आलिम बनने का इतनी सी उम्र में? माशाअल्लाह। मैंने देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था, हर जगह देखा था कि अच्छे अच्छे बातें करते हैं और कुरान भी सीखते हैं। सही बात है। और अच्छी बातें भी सीखते हैं। अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो ये आपका जहन बना कि आपको भी बड़े होकर अच्छी बातें सिखानी है। जी। आप भी बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें सिखाएंगे, मुबल्लिग बनेंगे, आलिम बनेंगे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा मकसद है। अल्लाह आप दोनों को आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए, बेहतरीन मुबल्लिग बनाए, दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए, आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। तो तैयार हैं दुरूद पाक की फजीलत सुनने के लिए? माशाअल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा, फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह। कितनी प्यारी बात है ना। हम लोग चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत हमसे दुआ, हमारे लिए दुआ कर दे बख्शिश की। बड़े बुजुर्गान दीन से हम चाहते हैं कि हम दुआ करवाएं। तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक लिखेगा किताब में, तो उसके लिए फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह, है ना। कितनी प्यारी फजीलत है। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह कि दुरूद पाक हम किताब में, कॉपी में लिखेंगे। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हम दुरूद पाक, एक तो पढ़ने की, हमने लिखने की फजीलत सुनी, पढ़ने के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। दुरूद पाक पढ़ने से आखिरत संवर जाती है। दुरूद पाक पढ़ने से दुनियावी बहुत सारे काम बन जाते हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतें मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। हमारे पास काउंटर होता है ना, तो काउंटर एक अपने पास रख लें दुरूद पाक पढ़ने के लिए। तो ये काउंटर हमें याद दिलाएगा कि
درود پاک پڑھنا ہے ہمیں، اور پھر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ فضیلتیں ملیں گی، اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی، اتنے ہی ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے. تو نیت کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کرتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رحم دلی کے حوالے سے، بہت پیارا ٹاپک ہے. اس میں ہم رحم کے حوالے سے باتیں سنیں گے کہ بچوں کو کس طرح رحم کرنا چاہیے اور بڑے کس طرح رحم کرتے آئے ہیں. تو چلتے ہیں آج کی حدیث پاک کی طرف. عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ حدیث پاک کا ترجمہ نوٹ کر لیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کو آگے بڑھائیں. آپ بھی اپنے ساتھ اگر پین پینسل رکھ لیں گے تو ہو سکے گا تو حدیث پاک جتنی بھی آئیں، جو اچھی بات لگے، نیکی کی بات لگے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ آپ کو یاد بھی رہے گی اور آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے گی. اب میں حدیث پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ نوٹ بھی فرما لیں، ہو سکے تو اس کو یاد بھی کر لیں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. ترجمہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ رحم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ رحم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. رحم دلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، یا کوئی جس کے پاس پیسے کم ہے، کوئی غریب ہے، تو ایسے کمزور، بیمار یا جو غریب بندے پر ہمیں جو ترس آتا ہے نا، یہ ترس آنا کیا کہلاتا ہے؟ رحم دلی. رحم کرنا کہلاتا ہے. جو یہ ترس آتا ہے نا ہمیں کسی غریب پر، کسی مسکین پر، کسی بیمار پر، یہ ترس آنا اور ترس آ کے اس کا کام کر دینا، یہ رحم کرنا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ رحم کرنا کہلاتا ہے. جو اس کی مدد کے لیے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے نا، اس دل کے نرم ہونے کو رحم کرنا کہتے ہیں. اور جو یہ رحم کرنا ہے یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اللہ پاک رحم فرماتا بھی ہے، رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لوگوں پر رحم فرمایا کرتے تھے. پیارے بچوں، ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کتنی بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ آج ہم اگر کسی پر رحم کریں گے تو ہمارے پر بھی رحم کیا جائے گا. ہم کبھی مشکل میں ہوں گے، ہم کبھی پریشانی میں ہوں گے، مفلسی میں ہوں گے، تو ہمارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا، اور رحم کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. کتنی بڑی ڈرنے والی بات ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر رحم بھی کریں، لوگوں کے کام بھی آئیں. بچوں کو کن کن معاملات پہ بچوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے؟ جیسے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں بچوں پر رحم کرنا چاہیے. تو آپ سے بھی پوچھیں نا، تھوڑا آپ کا بھی پتہ چلے، کہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں رحم کیا جاتا ہے، رحم آپ لوگ کہاں کرتے ہیں. چلے یہ تو نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں کرتے ہیں، مگر یہ تو پتہ چلے نا کہ رحم کیا جاتا ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس بارے میں؟ میں آپ کو تھوڑا اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے بچہ کوئی غریب ہے، کوئی اس کے پاس پیسے وغیرہ کم ہیں. اب اسکول میں غریب بچے کو کیا کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر تنگ کیا جاتا ہے. اس سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یار یہ غریب بچہ ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کام نہیں آتے، اس کا کوئی کام نہیں کرتے. اس طرح یہ اس پر رحم کرنا نہیں کہلائے گا، اس کو تنگ کرنا کہلائے گا. اب رحم کرنا، اس کے اوپر ترس آنا، یہ کیا ہوگا کہ اس کی مدد کرنا. اگر رحم کرے گا تو اس کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اگر مدد نہیں کر رہا تو مطلب اس کو رحم نہیں کر رہا اس پر. یہ بتائیں مجھے کہ اسکول میں بھی بہت سارے ایسے معاملات آتے ہوں گے جہاں بچوں پر ایک دوسرے کو رحم کرنا چاہیے. آپ کو مسکراہٹ بھی آ رہی ہے، کوئی یاد آ رہے ہوں گے کوئی ایسے معاملات؟ چلیں بتائیں کوئی ایک ایسی بات. کہ ابھی کوئی بچہ گر جاتے تو سب مسکراتے ہیں، تو ہمیں مسکرانا نہیں چاہیے اور اس کو اٹھا کر اس کی مدد کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بچہ گر جاتا ہے، بعض اوقات بعض بچوں کو اس پر رحم آ رہا ہوتا ہے، ترس آ رہا ہوتا ہے،
اور کچھ بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مذاق اڑانا یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور جب بچے کی دل آزاری ہوگی تو اس کے دل سے کچھ نکل بھی سکتا ہے، بددعا بھی کر سکتا ہے نا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ اس طرح گر جائے نا، فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے کام آنا چاہیے. وہ آپ کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، بچے کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا. تو ہمیں اس وقت بھی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے. جی عبدالعزیز بھائی، آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے کہ اور رحم کے کیا مواقع ہوتے ہیں، کون سے ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں رحم کرنا چاہیے؟ کہ جیسے بعض بچوں کو ہوتا ہے کہ جن کا ذہن کمزور ہوتا ہے، ان کو لیسن یاد نہیں ہو سکتا، تو دوسرے بچے ہنستے ہیں اور سر ان کو پنش بھی دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو سبق یاد کروا دیں، مدد کر دیں ان کی، تاکہ ان کو یاد ہو جائے، تاکہ استاد صاحب ان کو ڈانٹے نا. بالکل گڈ، صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق تھوڑا دیر سے یاد ہوتا ہے یا ان کو دیر سے سمجھ میں آتی ہے. کچھ بچے ایسے کلاس میں ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، کچھ بچوں کو دیر سے سمجھ میں آتا ہے. یہ اپنے اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں نا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ویک بچہ ہے، جس کو دیر سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی مدد کریں، نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو بات بات پہ اس کے اوپر ہنسیں کہ اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر اس کے جب پنش ہو تو اس پر ہنسا جائے. تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. ایک عربی کا مشہور مقولہ بھی ہے کہ جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. تو آج ہم کسی پر ہنسیں گے، کل کو ہمارے اوپر کوئی ہنسے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ اس طرح سے ویک ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کو بتائیں اور اس کا ساتھ دیں. انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. کوئی اور ایسی بات جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو جس موقع پر رحم کرنا چاہیے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسا کہ بہن بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، ان کو پنش بھی ملتی ہے، اور پھر ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جیسے امی ابو بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تو دوسرے بہن بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہی ہم نے جو بات سنی کہ جب ہنستے ہیں تو ہم پر بھی ہنسا جائے گا اگر ہم ہنسیں گے. تو ہمیں اس وقت بھی یہ چاہیے کہ خاموشی سے پہلے بات سنیں اپنے بڑوں کی، اس کے بعد پھر ہم ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ یہ غلطی نہیں کرتے تو آپ کو ڈانٹ بھی نہیں پڑتی. اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی. اگر ہم نے ان کا مذاق اڑایا تو وہ ذہن خراب بھی ہو سکتا ہے، کل کو پھر وہ دوبارہ ایسی بات کریں گے، ان ضد میں آ جائیں گے، بہت ساری باتیں خراب ہو سکتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو سمجھانا چاہیے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ: اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے والے کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اتنی ساری ہم نے روایات سنی، ہم نے قرآن پاک کی آیت بھی سنی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا، معاف کرنا چاہیے. اور سامنے والے کو افسوس ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو اپنے کیے پر افسوس ہو گیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے. کیونکہ انسان تو کیا ہے، آپ کو بتائے خطا کا پتلا ہے. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کبھی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو اب غلطی پر اگر اس کو افسوس ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. اور معاف کرنے کی تو فضیلتیں ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف فرما دیا کرتے تھے. قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے سنی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. ایسا بھی کرنا چاہیے کہ جب بعض اوقات بچے آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیسرے بندے کو دیکھ کے مزہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ بھائی دو لڑ رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے، دوسرے کو بلایا بھائی دیکھو لڑائی ہو رہی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرانی چاہیے. وہ دیکھتے ہیں کہ مزے کرتے ہیں، وہ ان کی لائف. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا مار کھا رہا ہوتا ہے، اس پر رحم بھی نہیں آ رہا ہوتا اور مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں نا. وہ ان کو سمجھاتے بھی نہیں ہیں. اور الٹا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے، کسی کو بتاتے بھی نہیں تاکہ یہ لڑتے رہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل اچھی بات بتائی عبدالعزیز اتاری نے. ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان پر رحم کرتے ہوئے کہ زیادہ لڑیں گے تو کسی کا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ دونوں کی لڑائی ختم کریں اور ان کو سمجھائیں. جی اسید رضا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اویس بھائی، ہمارا دین بھی
جانوروں پہ رحم کرنے کا کہتا ہے؟ جی بالکل، جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، بلکہ جانوروں پر تو زیادہ رحم کرنا چاہیے۔ انسان تو ابھی اپنا بدلہ لے لیتا ہے، انسان تو ابھی اپنی شکایت کر دیتا ہے، مگر جانور کیا کرے گا؟ جانور تو نہیں بول سکتا کہ بھائی مجھے اس نے مارا تھا یا مجھے اس نے مارا۔ اب جانوروں پر تو بہت زیادہ رحم کرنا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے، جیسے بلی ہو گئی یا پرندے ہو گئے۔ بعض بچے کیا ہوتے ہیں، چلتے پھرتے جو بلیاں ہوتی ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، بعض اوقات پتھر مار دیتے ہیں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جانوروں پر تو اور زیادہ رحم کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بے زبان جانور ہے، وہ کسی کو کچھ بول نہیں سکتا۔ اور بتائے اگر ہم نے تکلیف پہنچائی تو قیامت والے دن وہ ہم سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو تکلیف بالکل بھی نہیں پہنچائیں۔ اور جانوروں کو تکلیف پہنچانے کے تو بعض اوقات عذابات بھی لکھے گئے ہیں کہ جو جانور کو تکلیف دیتا ہے اس کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک روایت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت کو اللہ پاک نے ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا، کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا۔ وہ نہ تو وہ عورت اس کو کھانا دیتی تھی، نہ اس کو کچھ پلاتی تھی، اور نہ ہی اس کو آزاد کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھوک سے، پانی سے، پیاس سے تڑپ تڑپ کے وہ بلی مر گئی، اور اللہ پاک نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے نا، ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، ہم اللہ پاک سے جنت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے۔ جنت میں جانا ہے نا ہمیں، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے کام نہیں کرنے جو ہمیں کام جہنم کی طرف لے جائیں۔ تو ہمیں جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جی عبدالعزیز بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مار مار کے بھگاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہاں، بعض لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں، جیسے قربانی کے دن آتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ڈنڈے بھی مارتے ہیں۔ جی بعض لوگ تو جانوروں کو ڈنڈا بھی مارتے ہیں، اور جیسے کچھ سواری والے جانور ہوتے ہیں تو بعض لوگ تو ان کو بھی ڈنڈا مار رہے ہوتے ہیں۔ بعض بچے قربانی کے جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پونچھ موڑ دیتے بچے اور پھر بھاگتی ہے، تو وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو جانور کو تو تکلیف دینی نہیں چاہیے، اور پھر وہ بھی قربانی کا جانور، اس کو تو اور زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جیسا یہ کہہ رہے ہیں، وہ سید رضا نے کہا کہ بعض لوگ ڈنڈا مارتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، انسانوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، بچوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اور جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا زبردست واقعہ سناتا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ سبحان میں آپ کو سناتا ہوں، ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے بہت نیک بندے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے پوچھا، اللہ پاک نے کون سے نیک کام کی سبب آپ کو بخشا؟ سبحان۔ فرمایا، ایک مرتبہ میں کچھ لکھ رہا تھا تو ایک مکھی میری سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میری قلم کی نب پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ، آپ لکھ رہے ہو کچھ اور مکھی آ کے آپ کے قلم پہ بیٹھ جائے تو آپ کو کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا نا۔ آپ فوراً سے اس مکھی کو یا تو مارو گے یا اڑاؤ گے نا۔ انہوں نے کیا کیا، جو اللہ کے ولی تھے، وہ مکھی کو انک پینے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ پینے کے لیے میرے نب پر بیٹھ گئی تو میں نے کچھ دیر کے لیے لکھنا چھوڑ دیا، کچھ دیر کے لیے میں نے لکھا نہیں اور چھوڑ دیا۔ وہ مکھی بھلے انک پی لے، پھر یہاں تک کہ جب اس مکھی نے انک پی لی پوری تو وہ اڑ کے چلے گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مکھی پر کیا کیا؟ رحم کیا۔ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مکھی پر رحم کھاتے ہوئے اس کو نہ مارا نہ ہی اڑایا، اس کو انک پینے دی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ تکلیف نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ چاہے جانور ہو یا انسان ہو، چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا ہو، ہمیں اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی یہی سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ رحم دلی کے حوالے سے تھا کہ ہمیں ہر کسی پر رحم کرنا چاہیے،
چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی جانور ہو یا انسان ہو، ہمیں اس پر رحم کرتے رہنا چاہیے۔ ہم رحم کریں گے تو اللہ پاک ہم پر رحم کرے گا۔ ہم اللہ پاک سے رحم کی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ کا رحم ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان ہوں یا جانور ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہم کو ان سب پر رحم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک سے رحم کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سچی باتیں، اس میں ہمارا ٹاپک تھا رحم دلی کے حوالے سے۔ رحم دلی کے حوالے سے ہم نے سنا اللہ پاک رحم فرمانے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح کی بہت ہی پیاری حدیث پاک کے ساتھ ہم اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ اب بچوں سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے۔ بچوں آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد عبدالعزیز اتاری، اسید رضا اتاری، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، کیا بات ہے!